अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं फारूक अब्बास न्यूट्रल बाय जावेद चौधरी में। नाजरीन, वादे के मुताबिक जनरल तारिक रशीद खान साहब के साथ दोबारा हाजिर हैं। तारुफ पहले भी करवाया था, फिर करवा देता हूं। ऑपरेशनल कमांडर रहे हैं पाकिस्तान के तमाम सेंसिटिव एरियाज के, तमाम बॉर्डर एरियाज के। सऊदी अरब में सर्व कर चुके हैं, वहां की आर्मी में पाकिस्तान के सफीर रह चुके हैं ब्रुनाई दारुल इस्लाम में, तो बहुत ही वास्ट एक्सपीरियंस रखते हैं। और इनसे आज हमने बहुत कुछ पूछना है और बड़ा कुछ सेंसिटिव पूछना है। हो सकता है वो ये ना भी बताना चाहें, लेकिन मेरी पूरी कोशिश होगी कि उनसे ये चीजें जरा पता करवा ली जाएं। तो इंडिया के हवाले से सबसे पहला मैंने उनसे क्वेश्चन ये करना है कि इंडिया क्या करना चाह रहा है। बॉर्डर्स पे फौजें लेके अभी भी बैठा हुआ है, अफगानिस्तान वाले बॉर्डर को अभी भी वो गर्म रख के बैठा हुआ है। आखिर चाहता क्या है? क्या वो किसी विंडो का इंतजार कर रहा है? और पाकिस्तान की तैयारी उसके मुकाबले में इस वक्त किस तरह की है? पाकिस्तान ने किस तरह का असलहा डिप्लॉय कर रखा है अपने बॉर्डर्स के ऊपर? पाकिस्तान किस तरह से तैयार बैठा हुआ है? अगर भारत ने कोई शरारत की तो इस दफा शायद ऐसा ना हो कि एक ही दफा काम तमाम कर दिया जाए। तो ये भी जानिएगा आज ही के वीलॉग में। और इसके अलावा मैं जन साहब से ये पूछूंगा कि बांग्लादेश में इस वक्त एक आग लगी हुई है, उसके पीछे भी एक बहुत बड़ी कॉन्स्पायरेसी चल रही है और उसके पीछे भी भारत मौजूद है। और क्या इस आग की कोई लपटें ऐसी तो नहीं होंगी कि जिसमें बांग्लादेश को नुकसान ज्यादा हो जाए? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान के ताल्लुकात बांग्लादेश से बहुत अच्छे हैं और ये भारत को बर्दाश्त नहीं हो रहा। इसमें भी कुछ डिटेल्स हैं, वो भी जानिएगा। उसके अलावा मैं जनरल साहब से ये पूछूंगा, जो भारतीय फौज है उसके इस वक्त हालात क्या हैं? कुछ इंटरनल खबरें हैं, वो जानिएगा। आपको बताएंगे कि जी बीजेपी अपनी फौज के साथ क्या कर रही है। तो ये तमाम टॉपिक्स आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं और कुछ थोड़ा सा अमेरिका को भी अंदर डालेंगे कि अमेरिका की सिचुएशन इस वक्त पाकिस्तान के साथ क्या है, इंडिया के साथ क्या है, दोनों में से किस मुल्क के साथ वो सिंसियर है। तो जन साहब, आपको वेलकम कहते हैं दोबारा बहुत अपने शुक्रिया। शो में सर। मोस्ट वेलकम। अच्छा जन साहब, ये बताइएगा कि यही जो मैंने जैसे पहला सवाल अर्ज किया था आपको कि इस वक्त इंडिया एक विंडो का वेट कर रहा है, ये बज़ाहिर ऐसा लग रहा है कि एक एक्सरसाइजेज हुई हैं, फौजों को बॉर्डर पे लेके बैठा हुआ है। कुछ और भी एक्सरसाइजेज उसने अभी अनाउंस की हुई हैं जो इंटरनल में है, लेकिन उसकी लोकेशन भी कहा जाता है कि चेंज की जा सकती है। दूसरी साइड पे अफगानिस्तान के अंदर मुसलसल वो जिसे कहते हैं ना कि फंड कर रहा है टेररिज्म को, और पाकिस्तान के अंदर एक वेव क्रिएट करने की कोशिश कर रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि अफगानिस्तान की तरफ पाकिस्तान को इन्वॉल्व करके कि पाकिस्तान की तवज्जो इस साइड पे ज्यादा हो जाए और उधर से किसी विंडो का फायदा उठा के कोई छोटी मोटी हरकत तो नहीं करना चाह रहा भारत? देखिए, भारत तो मतलब चाहेगा कि जैसे ही उसको मौका मिले पाकिस्तान को नुकसान पहुंचाए, हम्म। बट मेरा ये ईमान है कि वो कभी ऐसा नहीं कर सकेगा। हमने ईस्ट पाकिस्तान से भी सबक सीखा है और इस वक्त जो पाकिस्तान की क़यादत है वैसे हाथों में है अल्हम्दुलिल्लाह, कि जो पाकिस्तान के मफाद को सामने रख के बातचीत करते हैं, उनका रिजॉल्व बड़ा क्लियर है। हम्म। जैसे स्पेशली मैं फील्ड मार्शल साहब का जिक्र करूंगा कि जैसे उन्होंने कई दफ़ा इंडिया को धमकी दी है हम्म। और उनको कहा जुर्रत करके देखे। हम्म। और इस बात उन्होंने कहा कि आपने ऑपरेशन सिंदूर 2 की बात करते हैं ना, हम्म। तो पहले तो हमारा रिस्पांस तो बड़ा फौरन ही था और लीथल था। हम्म। इस दफ़ा क्या है कि फौरन भी होगा और डिसाइसिव होगा, आर अच्छा। या पार होगा, ठीक कि है। आप होंगे या हम होंगे। ये हम होंगे, ठीक क्लियर, है। किसी शक शक में मत रहें। ठीक है। हमारी उस हिसाब से तैयारी है। अब देखें हम्म। उन्होंने एक्सरसाइज जो त्रिशूल की, तो पूरी अपनी सर्विसेज लेकर आ गए। हम्म। आर्मी को भी लाए, एयर को भी लाए, नेवी को भी हम्म। लाए, साइबर कमांड को भी ले आए, स्पेस से भी मतलब उनको इंटीग्रेट कर रहे हैं। हम्म। और फिर वो ड्रामे जैसे मोदी करता है, हम्म। मतलब मोदी भी एक एक्टर है, मतलब जैसे बॉलीवुड की इंडस्ट्री है, तो हम्म। ये साहब भी एक्टर ही है। बड़ा घटिया एक्टर है। हाँ, मतलब वो एक्टर है। एक्टर तो घटिया के मतलब लोएस्ट ऑफ जो है लेवल के हैं, ऐसे ऐसे हरकतें करते हैं बैठ ठीक के। है। तो पूरे तो इंडिया का इन्होंने नाम ऐसे कटा दिया है। तो इन्होंने अब देखें जब भी कहीं स्टेट में इलेक्शन आता है तो कुछ ना कुछ कार्रवाई करते हैं ये। ठीक है। और अभी बिहार के इलेक्शन थे, हम्म। तो इन्होंने वहाँ पे पूरा एक सीन क्रिएट किया हुआ था हम्म। कि अगर मौका मिले तो मैं शायद कर ही दूँ। हम्म। लेकिन हमारी पूरी तैयारी थी, तो ठीक है। हमने तो बिल्कुल अलर्ट थे। और इनके हमने फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन भी जो कराची में इन्होंने करने की कोशिश की, हम्म। और वर्दियाँ वगैरह हमारी जैसे किसी वो एक मछेरे से उन्होंने, मछेरे से हाँ, वो बिल्कुल। मंगवा रहे थे, ऐसी और हरकतें हुई। तो हम तो वो एक किस्म का प्रोएक्टिव तरीके से इनके साथ एंगेज थे कि आप करके तो देखें आप। ठीक है। तो फिर लेकिन जैसे बाहर के इलेक्शन में आपने देखा है इन्होंने मैनिपुलेट किए हैं, हम्म। तो ये तैयार थे कि अगर हारेंगे तो अटैक शायद कर दें। ठीक है। फिर जैसे पता चला कि इनकी जो मैनिपुलेशन थी हम्म। वो थोड़ी सक्सेसफुल हो गई है और शायद जीत जाए, हम्म। तो इन्होंने थोड़ा सा मतलब जुर्रत नहीं की। अच्छा, ये तो अटैक की जब जल्द से हम बात करते हैं तो अटैक का मतलब क्या होता है? कि ये कोई बॉर्डर एरिया पे फायरिंग वगैरह, ये फुल फ्लैज वॉर, किस चीज को हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ये है तो हमारा बड़ा घटिया दुश्मन, हम जानते हैं, ये क्या करेगा? हमारा क्या जवाब है? हमने तो बता दिया कि हम तो आरिया पार कर देंगे। हमारे इस रिजॉल्व के बावजूद ये हरकत करने की जुर्रत करेगा इंडिया?
देखिए اس میں کیپیبلٹی تو ہے. ٹھیک ہم ہے. سے دیکھیں 6 گنا بڑا ملک ہے. ہوں. ہم سے اس کی کئی گنا 3 گنا بڑی ان کی فورسز ہیں. اور مطلب جیسے ان کی آرمی ہم سے 3 گنا بڑی ہے. ہوں. اور اس ایئر فورس بھی بڑی ہے. لیکن ان کے بارڈرز بھی تو تو اتنے بڑے ہیں. نہیں تو وہ زیادہ ساری ان کے تمام اورینٹیشن تو پاکستان کی طرف ہے. ٹھیک ہے. مطلب انہوں نے اپنی فورسز تو ڈپلائی نہیں بڑی کم رکھی ہوئی ہے نیپال کی طرف, بھوٹان کی طرف, ہوں. یا اپنے ویسٹ ساری طرف ہماری طرف ڈپلائڈ ہے. اوکے. ان کے 80 to 90% سارے جو بیسز ہیں ہوں. وہ ساری اورینٹیشن پاکستان کے اگینسٹ اس نے رکھی ہوئی ہے. اوکے. تو مطلب جیسے ان کو مگر ہم نے کوئی موقع خدا نہ خواستہ ان کے پاس اگر آیا تو وہ ضرور کریں گے. بٹ ہم نے ان کو کلیئر بتا دی ہے. اب دیکھیں اللہ کے فضل سے, اور ہمیں شکر اللہ کا ادا کرنا چاہیے کہ ہم اب نیوکلیر طاقت بن چکے ہیں. تو ہمارے سروائیول کو کوئی خطرہ ہوا تو پھر تم آخری حد تک چلے جائیں گے. اور میں تو یہاں تک کہتا ہوں کہ ہمیں اپنی پالیسی اسٹیٹ کر دینی چاہیے کہ دیکھیں ہمارا کوئی آپ کے خلاف, ہم آپ پہ جارحہ نظام نہیں رکھتے, بٹ اگر آپ نے 1 انچ بھی ہمارا کراس کیا تو ہمارا جو فل اسپیکٹرم ڈیٹرنس ہے وہ بڑا کریڈیبل ہے, کنونشنل اور انکنونشنل. تو ہم کوئی بھی کام کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے, اپنا کوئی بھی ہتھیار یوز کر سکتے دیکھیں ہیں بڑے سے بڑا. بڑے سے بڑا جو بھی ہم استعمال کر دینا چاہیے کہ ہماری جرت مت کریں کراس. اور ہمیں یہ ریزالو تھا ہماری اسپیشل فیلڈ مارشل صاحب کا, جس میں امریکہ حق میں یہ پیروں پڑ گئے اور امریکہ سے کہا ہماری جان بچائیں, کہ انہیں پتا تھا یہ ہمارا صفایا کر دیں گے. تو ہمیں وہ ریزالو دکھانا چاہیے لیڈرشپ کو, اور وہ دکھا رہے ہیں. بٹ ہمیں اوپنلی بتا دینا چاہیے انڈیا کو کہ دیکھیں ہماری اسٹیٹڈ پالیسیز ہے, ہم اگر ہمارا بارڈر کراس ہوا ہم آخری حد تک چلے جائیں گے. ٹھیک ہے. بجائے کہ چند دن بعد چلائیں, پہلے دن ہی چلائیں ان کے اوپر. اور اسی طرح ان کو بھی بتا دینا چاہیے اپنا کہ اناف از اناف, طالبان وغیرہ کو بھی. دیکھیں نا, میں ویسے بات کر رہا ہوں آپ سے, تو نیوکلیر بام امریکہ نے نہیں چلایا جاپان کے اوپر. بالکل چلا, سب سے پہلے چلا ہے ہی انہوں نے چلا ہے انفیکٹ پوری دنیا میں. تو میرا فول سپر پاور ہے, سب سے بڑی پاور اس وقت چلا دیا تھا. تو ہمیں کیا پرابلم ہے؟ اپنی حفاظت کے لیے ہو سکتا ہم اپنی حفاظت کر سکتے, ہمیں یہ پالیسی اسٹیٹ کر دینی چاہیے. ٹھیک ہے, یہ ایز اے پالیسی اناؤنس کر دینا. اناؤنس کر دینی چاہیے, بالکل. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ اب یہ بہار کے جو ان کے الیکشن ہوئے ہیں اس میں بڑی ہیوی ریگنگ رپورٹ ہو رہی ہے. آپ کے پاس بھی کچھ رپورٹس اس کے حوالے سے ہیں, آپ کو کیا پتا چلا ہے کہ کچھ مطلب انہوں نے کیا کیا ہے وہاں؟ دیکھیں یہ تو راہل گاندھی اور جو سارے انہوں نے سٹیٹمنٹس دی ہے بیٹھ کے, انہوں نے کہ مودی جو تھا وہ پوری بیٹل کرنے لگا تھا. بٹ بجائے دیکھا کہ بیلٹ کو انہوں نے مینوپولیٹ کر دیا, تو بیلٹ پہ بھروسہ کر کے اور اس طرف مڑ گئے, اور انہوں نے جنگ نہیں کی پاکستان سے. اور انہوں نے کہا کہ 70 لاکھ ووٹ چند دن پہلے انہوں نے ڈیلیٹ کروا دی. 70 لاکھ ووٹر لسٹ سے غائب کرا دی, کیونکہ الیکٹرانک ووٹنگ ہے. اور کو 23 لاکھ ایڈ کروا دی. اچھا. اور جہاں مسلم میجورٹی سے وہاں کو 1.5 سے 2 لاکھ ایسے رپورٹنگ ہے, مسلمانوں کے نام ہی کٹا دی. اچھا. اب اندر ان کے گند پھیلے گا. اب جیسے لوگ کورٹوں میں جائیں گے, وہ بات چیت چیلنجز کریں گے, بٹ پریما فیسی وقتی طور پہ تو لگ رہا ہے کہ یہ مودی وہاں جیت رہے ہیں. 79% مسلمز نے بی جے پی کے اگینسٹ ووٹ دیا ہے, اور وہاں وہ کہہ رہے ہیں کہ 69% ٹرن آؤٹ ہے. آج تک ان کی انڈیا کی ہسٹری میں اتنا ٹرن آؤٹ نہیں ہوا. ٹھیک. وہ کہہ رہے اتنے زیادہ لوگوں نے ووٹ ڈالے ہیں بیچ میں سے. اور دیکھیں سرپرائزنگلی عورتوں نے زیادہ ووٹ ڈالے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں 7% عورتیں زیادہ ووٹ دے گئی ہیں. اور جی تو ماشاء اللہ اس نے بنایا ہوا ہے. تو یہ ہم پہلے بھی کہتے تھے کہ جیسے بہار کا الیکشن ہوگا یہ بیٹھ جائے گا. اب مودی دیکھیں آپ بیٹھ جائے گا جب تک کہ نیکسٹ الیکشن اس میں آسام میں آ رہے ہیں, تامل ناڈو میں آ رہے ہیں, ویسٹ بنگال میں آ رہے ہیں, اور کیرلا میں آ رہے ہیں. یہ مارچ اپریل مئی میں ہوں گے. اس وقت تک مودی تھوڑا دیکھیں بیٹھ جائے گا. بالکل. اور جیسے ہی الیکشن قریب آئیں گے یہ دوبارہ ہائپ کریٹ کرے گا. یہ ڈرامے کرتا ہے. ہمیں چاہیے کہ مودی کا یہ جو کرمنل اس کا فیس ہے اس کو دنیا کے سامنے میڈیا کے ذریعے اجاگر کریں. اور جو فورم بنے ہوئے ہیں, انٹرنیشنل کرمنل کورٹ, انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس, یو این سیکورٹی کونسل, OIC, SCO, تمام فورم میں ہمیں اس کو آڑے ہاتھوں لینا چاہیے اور اس کی زندگی تنگ کرنی چاہیے اس کے اوپر. اچھا جلد سے میں ہمیشہ دیکھتا ہوں کہ یہ منہ کے فائر بہت مارتے ہیں بھارتیہ, جو ہمیشہ ان کا میڈیا آپ دیکھ لیں جھوٹا ترین میڈیا ہے. آپ کو پتا ہے مودی ایک جوکر ہے, جس طرح کی وہ حرکتیں کرتا ہے, اور اس جوکر کے ساتھ سارے مل کے مطلب یہ فرنٹ پہ ڈانس کر رہا ہوتا ہے اور باقی پیچھے وہ اٹھنی چونی والے پیچھے لگے ہوئے ہوتے ہیں اس کے. اب اس جیسے بندے کو قابو کرنے کے لیے ایک دفعہ 2 ہاتھ ان کے ساتھ کر ہی نہ دیے جائیں کہ ایک دفعہ انہیں اوقات تو یاد دلائیں. دیکھیں 2 ہاتھ تو ہم کر سکتے ہیں, بٹ پاکستان ایک امن پسند ملک ہے. دیکھیں, اور ہم مسلمان ہیں. تو مسلمانوں تو دیکھو ہمارا ہے کہ اگر آپ نے ایک کسی انسان کی جان لے لی تو پوری انسانیت کی لے لی.
یہ انسان ہم تو تو ہے ہی نہیں نا ہاں جنرل صاحب۔ میں تو ویسے کر رہا ہوں نا، ہاں تو ہم پاکستان اور مسلمان انسانیت سے ہمدردی کرنے والے لوگ ہیں، ہوں تو اگر موقع آیا تو ہم اس کا سوائے دو دو ہاتھ کر دیں گے. بٹ ہم ہوں دیکھیں بڑے عرصے کے بعد اب اس پوزیشن میں آئے ہیں کہ اکنامیکلی ہم ٹیک آف کریں. ہوں آپ دیکھیں نا یہاں پہ اب کتنے مادیات کا پتہ چل گیا ہے. ہوں ویسے تو اللہ تعالیٰ نے شروع سے خزانے یہاں رکھے ہوئے تھے کہ جو ملک اسلام کے نام پہ بنا ہے وہاں اللہ تعالیٰ نے خزانے نہیں رکھنے تھے. بالکل اب خبریں آ رہی کہ ریئر ارتھ میٹل، دنیا میں سب سے قیمتی جو میٹل ارتھ ہے، میٹلز ہیں، منرلز ہیں، وہ پاکستان سے نکل رہے ہیں. ہوں اور ان کو پروسیسنگ کا جو کام سارا 90% وہ چائنا میں ہوتا ہے. ہوں اس لیے امریکہ بھی مجبور ہوا کہ پہلے ان پہ 145% ٹیرف لگا کے پھر خود جا کے وہاں معاہدہ کر لیا کہ بھئی ریئر ارتھ میٹل میں اس کی جو ہے ایکسپورٹ بند نہ کریں تو ہم آپ سے معاملہ طے کرتے ہیں. ٹھیک اب ہے انہیں پاکستان کا پتہ چلا ہے. ان کی اپنے ٹرمپ صاحب کے جو مطلب بزنس پارٹنر ہیں وہ آ کے یہاں $500 ملین کا معاہدہ بھی کر گئے ہیں. پھر اب وہ بیڈنگ کر رہے ہیں جہاں ہمارے آف شور ڈرلنگ ہو رہی ہے. ٹھیک وہ ہے کہہ رہے ہیں اللہ نے اتنا یہاں تیل رکھا ہوا ہے پاکستان کے اندر بھی، بلوچستان میں اور پاکستان کے سمندروں میں بھی، کہ یہ دنیا کو تیل ایکسپورٹ کرنے والا ملک اب بننے جا رہا ہے. تو ہمیں اللہ نے جو موقع دیا ہے سی پیک کے تھرو، اب اس میں امریکہ بھی کہہ رہا ہم انویسٹ کرنا چاہتے ہیں. اوکے تو ہمیں ان کو کہیں موسٹ ویلکم. بٹ ہم پرانے چیزوں سے سبق سیکھ کے سیکیورٹی کے معاملات، باقی جو مینجمنٹ کے وہ ہمیں اپنے ہاتھ میں رکھنے چاہیے. بھئی آپ انویسٹمنٹ کریں بٹ اوور آل سیکیورٹی کا کنٹرول مینجمنٹ ہمارے پاس رہے گی. ٹھیک آپ ایسے کمائے جائیں بٹ یہ نہیں ہوگا کہ آپ بالکل ہی ان کو مادر پتر آزادی دے دیں. تو ہمیں ماضی سے سیکھ کے اب آگے چلنا چاہیے اور اکنامکلی ریوائول کی طرف جانا چاہیے. ٹھیک ہے دیکھیے ہمارا 25 کروڑ عوام کا ملک ہے، تو ہمارے اللہ نے مادیات، میرا اپنا یہ وہ ہے انفارمیشن ہے، یہ میرا ایکسپیرینس ہے کہ مڈل ایسٹ سے زیادہ پاکستان میں خزانے ہیں. ہمیں اس کا فائدہ کرتے ہوئے جو اللہ نے پوزیشن اس وقت دی ہے کہ امریکہ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، مڈل ایسٹ انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، چائنا انویسٹ کرنا چاہ رہا ہے، سب کے انویسٹمنٹ کریں بالکل صحیح اور پاکستان کے جو عوام ان کو خوشحالی نصیب ہو اور پاکستان دنیا کا ایک امیر ترین اور طاقتور ترین ملک بنے. اور ہم انشاءاللہ اس کو مل کے بنائیں گے انشاءاللہ. انشاءاللہ آپ کی بات بالکل ٹھیک ہے. بس میں یہ کہتا ہوں کہ جب یہ جنگ کے بارے میں بار بار اس طرح کے پنگے کرتے ہیں، حرکتیں کرتے ہیں یہ مودی صاحب، تو اس صورت کے اندر انہیں ایک ہی دفعہ پھر طبیعت صاف کر دی جائے. اگر دوبارہ یہ تنگ کریں تو ہم نے تو نہ پہلے اٹیک کیا نہ اب ہم کریں گے، لیکن اب کی بار اگر یہ کرتے ہیں تو دوبارہ میرے خیال انہیں کبھی تیسرے اٹیک کے بارے میں سوچنے کا موقع بھی نہیں دینا وہ تو چاہیے. کہہ دیا نا کہ آر ہوگا یا پار ہوگا اس دفعہ، بالکل وہ صحیح. تو کہہ دیا ہم نے. ٹھیک ہے. اچھا جل صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ اچھا آپ کو پتا ہے کہ ایک ان کے پاس بھی ریئر ارتھ تو نہیں کہہ سکتے، ایک ریئر فیول ہے انڈینز کے پاس بھی، اور یہ اس کا بڑا استعمال بھی کرتے ہیں. اسی کی وجہ سے ان کے دماغ کچھ اس طرح کے ہیں، اسپیشلی مودی صاحب کے، اسے گاؤ موتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے، وہ بڑے شوق سے پیتے ہیں، بڑے شوق سے پیتے ہیں اور ان سے مالشے بھی کرتے ہیں. مالشے کرتے ہیں، تبھی یہ دماغی ہاں حالات یہ ہیں. بالکل بالکل. ٹھیک ہے. اچھا چلے مجھے بتائیے کہ یہ امریکہ کس کا دوست ہے، پاکستان کا یا بھارت کا؟ دیکھیں امریکہ اپنا دوست ہے. امریکہ نہ پاکستان کا ایسے کہیں گے جس میں ہوتا ہے نا کہ اپنی یاری دوستی، وہ مطلب اس کی دوستی اپنے مفادات سے ہے. جہاں امریکہ کے مفادات ہوں گے امریکہ وہاں پہنچے گا. ٹھیک ہے. وہ جیسے اس نے کہا تھا نا، ان کا جو تھا ہینری کسنجر نے کہا تھا ٹو بی امیرکاز اینیمی از ڈینجرس، ٹھیک ہے. ٹو بی فرینڈ از فیٹل. تو وہ مطلب ہے کہ ان کی دوستی ہے امریکہ کے ساتھ اپنے مفادات کے ساتھ. ٹھیک ہے. ٹھیک. اب ان کی دوستی پاکستان میں ریئر ارتھ میٹل کے ساتھ ہے، تیل کے خزانوں کے ساتھ ہے. اور پھر ہمارے جو فیلڈ مارشل صاحب جا کے ملے، بات چیت کی، انہیں ایران کے بارے میں بتایا، اس کے ڈائنامکس بتایا مڈل ایسٹ وار کے. تو ایک پرسنل لیول بھی ان کا رابطہ بن گیا. اور پھر ہمارے ہے شہباز شریف صاحب نے ان کی جو تعریفیں کی، اس سے تو وہ کھنچے ہی چلے آئے جو کر کے. وہ اتنے خوش ہوئے کہ میری تو اتنی تعریف کسی دنیا میں کسی لیڈر نے نہیں کی جتنی یہ کر رہے ہیں. تو تعلیم مطلب ہمارے لیڈرز نے ان کی پرسنالٹی کو صحیح سمجھا ہے، صحیح سمجھ لیا اور انہیں ٹیکل کر لیا، ٹیکل کر رہا ہے. تو آپ دیکھیں وہ مطلب پاکستان کا ذکر ہر کسی نہ کسی بہانے سے کرتا ہے کہ پاکستانی آر گریٹ نیشن اور عظیم لیڈرز. اتنی تعریف ہماری کبھی نہیں ہوئی تھی، کبھی نہیں کرتا. اور وہ ان کو جان جان کے کبھی پہلے 6 طیارے کا، پھر 7 کا، اب کا نہیں 8 کے رہے. ہاں جو ہم کہتے ہیں وہ اسے ریپیٹ کرتا جاتا ہے. ہاں مطلب ایک آدھ ایڈ بھی ساتھ کر دیتا ہے اور کہ اس طرح سے کر. اب وہ مطلب دنیا کا مطلب سب سے بڑا سپر پاور ہے، جو کہتا ہے تو دنیا اس کو دیکھتی ہے. ٹھیک ہی کہہ رہا ہوگا، تو ٹھیک کہہ رہا ہوگا، وہ ٹھیک کہتا ہے وہ. اور پاکستان دیکھیں سعودی عربیہ کے ساتھ بھی ہم نے جو اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ کر دیا، وہ تو ہمارے بھائی ہیں، ہمارے مطلب یک جانب 2 کالب ہیں سعودی عربیہ. ہم تو پہلے بھی وہاں ہمارے لوگ کسی سے بات کر لیں، وہ حرمین شریفین کی حفاظت کے لیے جانے لوگ لگانے کے تیار ہیں. بٹ اب تو ہم نے معاہدہ کر لیا ہے
کہ پاکستان جب سعودی عربیہ پہ اٹیک دوسرے ملک پہ اٹیک سمجھا جائے گا تو پاکستان کا وقت آ گیا ہے کہ دنیا کا یہ طاقتور ترین اور امیر ترین ملک بنے. انشاءاللہ. اور وہ جو خواب ہمارا علامہ اقبال دیکھا انہوں نے, اس کی ریئلائزیشن قائد اعظم نے کی, اب ہم صحیح معنی میں پاکستان بننے جا رہے ہیں. ٹیک آف ہو رہا ہے. جی انشاءاللہ. اچھا مجھے یہ بتائیے کہ ابھی آخری سوال بس آپ سے بنگلہ دیش کے حوالے سے, کہ بنگلہ دیش میں ایسے لگ رہا ہے کہ بھارت باقاعدہ آگ لگوا رہا ہے. جو شیخ حسینہ واجد ہیں یہ بیٹھی ہیں دلی میں, وہاں سے کالز کر کے یہ ڈھاکہ کو جیم کروا رہی ہیں, وہاں پہ دیسی ساختہ بم پھینکوائے جا رہے ہیں, بم دھماکے ہو رہے ہیں, 19 بسیں جلا دی گئی ہیں. 13 تاریخ کو ان کے خلاف فیصلہ آنا تھا, وہ فیصلہ نہیں آیا, وہ 17 کو آ رہا ہے. اور لگ یہ رہا ہے کہ جیسے ہی فیصلہ آئے گا وہ فیصلہ شیخ حسینہ واجد اور ان کی پارٹی کے خلاف, ان کی پارٹی کے لوگوں کے خلاف ہی آنا ہے. پارٹی تو آلریڈی بین ہو چکی ہے, اور ایسا لگ رہا ہے کہ بھارت ایک پورا یہ ڈائنامکس کریٹ کر رہا ہے بنگلہ دیش کو آگ میں جھونکنے کی. آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس حوالے سے پاکستان کو بنگلہ دیش کی کوئی مدد کرنی چاہیے, کوئی پاکستان کر رہا ہے؟ اور دوسرا کہ بھارت کو ان حرکتوں سے باز اب کیسے رکھا جا سکتا دیکھیں بھارت کو تو آپ باز رکھ سکتے ہی نہیں ہے. ہے؟ وہ تو یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے جتنے ہمسائے ہمارے دشمن ہیں. چنکیا کوٹیلیا جو ان کا فلاسفر تھا, اس کی یہی ان کی فلاسفی تھی, اور وہی ان کے بیسز ہیں ان کی فارن پالیسیز کی, کہ آپ کے دشمن, آپ کے نیبرز آپ کے دشمن ہیں, ٹھیک ہے, اور ہمسایوں کے ہمسائے آپ کے دوست ہیں. ٹھیک ہے. اور حسینہ واجد جو تھی وہ بالکل مودی اور اس کا ایک ہی سکے کے دو رخ تھے. ٹھیک ہے. اب یہ دیکھیں جو وہاں پہ چینج آف گورنمنٹ ہوئی ہے وہ پاپولر اپ رائزنگ سے ہوئی ہے. سینکڑوں لوگوں نے, بچوں نے قربانیاں دے کے اس کو, حسینہ واجد کو جان بچا کے وہاں سے بھاگی. اب وقت آ گیا ہے کہ انڈیا اندر سے ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوگا, اور یہ کسی بھی اپنے ہمسائے کو نقصان نہیں پہنچا سکتا. ٹھیک ہے. بنگلہ دیش کے ساتھ ہم کھڑے ہوئے, جو کچھ ہم سے ہو سکا ہم بنگلہ دیش کے لیے کریں گے. وہ ہمارے بھائی تھے, چلے نام ان کا چینج ہو گیا ہے, وہ ہمارا مشرق پاکستان تھا. ہم آج بھی ان سے وہ دلی لگاؤ رکھتے ہیں. میں آج بھی مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کے نام لیتا ہوں, میرا خون جوش مارتا ہے. میرا وہ بھائی تھا. وہ کچھ ہماری غلطیوں سے, کچھ ان کی چلاکیوں سے ہندوستان کی وہ ہم سے علیحدہ ہو گیا, بٹ انہیں بھی ریلائز ہو گیا کہ یہ غلط ہوگا. تو ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے ہم بنگلہ دیش کے لیے کرنے کو تیار ہیں, ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوں گے. اور چاہے اچھا وقت ہے برا وقت ہے, بنگلہ دیش کے عوام ہم ایک ہیں, وہ ہمارے بھائی ہیں, ہمیں سب کچھ ان کے لیے کرنا چاہیے. اور انڈیا جو ہے دیکھیں اندر سے جو ہے اس کی اتنا ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے. کشمیری ان کے ساتھ نہیں رہنا چاہ رہے, سکھ نہیں رہنا چاہ رہے, تامل نہیں رہنا چاہ رہے, وہ 7 ایسٹرن اسٹیٹس جو ہیں وہ رہنا نہیں چاہ رہی. تو اب وقت آ گیا کہ انڈیا کے حصے بکھرے ہوں گے, اور باقی جو ہمارے ملک ہیں اس میں پاکستان انشاءاللہ ایک لیڈ رول پلے کرے گا, اور ساؤتھ ایشیا میں سب سے طاقتور اور لیڈ رول پلے کرنے والا پاکستان اب بننے جا رہا ہے انشاءاللہ. انشاءاللہ. جنرل صاحب بہت بہت شکریہ ہمیں ٹائم دینے کا. جنرل صاحب اسپیشلی آج بہت مصروف تھے, ہم نے انہیں ریکویسٹ کی کہ ہمیں ٹائم دیں, تو ان کی بہت مہربانی ہے, جب بھی ہم کہتے ہیں وہ تشریف لے آتے ہیں. تو بہت شکریہ جنرل صاحب دوبارہ. موسٹ ویلکم. اچھا اب آپ نے کیا کرنا ہے, آپ نے بھارت کو خالصتان نہیں بھولنے دینا. جو ہمیشہ میں آپ کو پیغام دیتا ہوں کہ انہیں تو ذرا مرچیں ہم لگا کے رکھیں, انہیں اب ہم نہیں چھوڑیں گے. اور بھارت جب پاکستان کو تنگ کرے گا تب جواب ایسے ہی تگڑا ہماری طرف سے جانا چاہیے اور جائے گا. اور اس بار آریہ پار. لائک شیئر سبسکرائب کرنا بالکل نہ بھولیے گا. اجازت دیجیے, اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.